Welcome back to my other videos. In this videos just for Happy Independence Day of Pakistan आज़ादी की कीमत और हमारी ज़िम्मेदारी. Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. Today is not just another day on the calendars. Today is a day to remind us the peace of freedoms, the sacrifice of millions of peoples, and the dream of a homeland where Muslim of the subcontinent could live with dignity, identify and freedoms. On this Independence Day, let us remind those who sacrificed their homes, their families, their wealth, and even their lives for Pakistan. This is not just a story of independence, this is a story of sacrificing courage, hope, and responsibilities. So today let's us remind us Pakistan not only as a country on the map but as a dreams that was building through countless sacrifice. आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं. अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों पाकिस्तानों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. आज हम 14 अगस्त के नाम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा दिन जहन में सबसे कागज़ी परचम आता है, कौमी तराना आता है, जश्न आता है, चराग आता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आते हैं. लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने का नाम है? नहीं, आज़ादी एक ज़िम्मेदारी का नाम भी है. आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसके पीछे लाखों इंसानों की कुर्बानियाँ थी. किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना कारोबार छोड़ा, किसी ने अपनी ज़मीन छोड़ी, किसी ने अपने अजीज़ खोए और बहुत से लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी. हम आज एक आज़ाद मुल्क में बैठकर शायद इन तकलीफ़ों को अंदाज़ा भी नहीं कर सकते जिससे हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे. बरसगीर के मुसलमानों का ख्वाब क़याम पाकिस्तान के पीछे एक तवील सियासी जद्दोजहद थी. बरसगीर के मुसलमानों में ये एहसास बढ़ता गया कि इन्हें अपनी सियासी, मजहबी और तहज़ीबी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग सियासी निज़ाम की ज़रूरत है. इसी जद्दोजहद ने आगे चलकर तहरीक पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार की. क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुनज़्ज़म सियासी जद्दोजहद के ज़रिए मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा किया. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी मुस्तक़बिल का तस्वुर पेश किया और फिर लाखों आम लोगों ने इस तहरीक को अपनी जद्दोजहद और कुर्बानियों से ताकत दी. ये सिर्फ बड़े लीडरों की दास्तान नहीं, ये आम मुसलमान की भी दास्तान थी. 1947 वो साल था जिसने तारीख़ बदल दी. फिर आया 1947, पाकिस्तान वजूद में आया. 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क सामने आया. लेकिन इस आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया भी आया. तक़सीम हिंद के दौरान लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए. लोग काफ़िरों की सूरत में एक तरफ से दूसरी तरफ सफ़र कर रहे थे. किसी के पास सिर्फ कपड़े थे, किसी के पास चंद बर्तन, किसी के पास अपने बच्चों के अलावा कुछ नहीं था और बहुत से लोग अपने पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ आए. हिजरत एक ऐसी कुर्बानी जिसे भूलना नहीं जाता. ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स जिसका घर इसके ख़ानदान ने कई नस्लों में बनाया, इसकी ज़मीन हो, इसकी दुकान हो, इसके दोस्त हों, इसके पड़ोसी हों, इसकी यादें हों और फिर अचानक इसे सब कुछ छोड़कर एक ऐसे मुल्क की तरफ रवाना होना पड़े जिसने सिर्फ ख्वाब में देखा हो. ये थी हिजरत. हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ नारे नहीं लगाए, उन्होंने अमली कुर्बानी दी. उन्होंने अपने घर छोड़े थे, उन्होंने अपने कारोबार छोड़े थे, उन्होंने अपनी जायदादें छोड़ी थी और बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया. इसीलिए पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख़ सिर्फ जश्न की तारीख़ नहीं, ये कुर्बानियों की तारीख़ भी है. क़ायद-ए-आज़म का किरदार पाकिस्तान की तारीख़ में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है. वो एक कामयाब वकील थे. उन्होंने कानून, आइन और सियासी जद्दोजहद के ज़रिए मुसलमानों के सियासी हकूक़ की आवाज़ बुलंद की. इनकी ज़िंदगी हमें एक सबक देती है. कौमें सिर्फ जज्बात से नहीं बनती बल्कि तंज़ीम, नज़्म व ज़ब्त, कानून, इत्तेमाद और मुसलसल जद्दोजहद से बनती हैं.
قائد اعظم کا مشہور پیغام یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. The famous message of قائد اعظم محمد علی جناح, unity, faith and discipline, and the most important words in the world, unity, faith and discipline, اتحاد, ایمان اور نظم و ضبط. اگر ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں کو اپنی زندگی میں بھی اپنانا چاہیے. یہ یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. پاکستان صرف حکومت کا نام نہیں میرے دوستو. اکثر ہم کہتے ہیں پاکستان کو حکومت نے ٹھیک کرنا ہے, پاکستان کو سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا ہے, پاکستان کو اداروں نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان سب کا ہے. اگر ایک طالب علم ایمانداری سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ پاکستان بنا رہا ہے. اگر ایک استاد ایمانداری سے پڑھاتا ہے تو وہ پاکستان بنا رہا ہے. اگر ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو وہ پاکستان بنا رہا ہے. اگر ایک وکیل اپنے موکل کلائنٹ سائل مدعی کے حق کے لیے قانون کے مطابق کھڑا ہوتا ہے, اسے قانونی چارہ جوئی بتاتا ہے, اسے قانون کی پاسداری کا حکم دیتا ہے, اسے قانون کی پاسداری کرنے کے لیے کہتا ہے, تو وہ پاکستان بنا رہا ہے. اگر ایک تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور اپنا ٹیکس کی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور وہ اپنے کاروبار میں جو اچھی چیز ہے وہ اچھے کے نام پہ بیچتا ہے, جو بری چیز ہے, جو کمزور چیز ہے, جو ذرا خراب چیز ہے وہ خراب بتا کر بیچتا ہے, تو وہ بھی پاکستان بنا رہا ہے. اگر ایک سرکاری ملازم رشوت کے بغیر اپنا فرض ادا کرتا ہے, خود کو پاکستانی کہتا ہے, لوگوں کا, غریبوں کا, سب کا کام برابر کرتا ہے, تو وہ بھی پاکستان بنا رہا ہے. اور اگر ایک عام شہری قانون کی پابندی کرتا ہے تو وہ بھی پاکستان بنا رہا ہے. آزادی کا مطلب قانون کی حکمرانی ہے. رولز آف لا کی ہم بات کرتے ہیں, ہم ہمیشہ رولز آف لا کی بات کرتے ہیں. ہم آزادی کا جشن ضرور منائیں, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آزاد قوم کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے. رول آف لا, قانون کی حکمرانی. آزاد قوم میں آپ نے موٹر سائیکلوں کا فرنٹ ویل ون ویلنگ نہیں کرتے, وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. ایک مضبوط ملک وہ ہے جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو, جہاں طاقتور بھی قانون کا احترام کرے, جہاں کمزور کو بھی انصاف ملے, جہاں شہری اپنے حقوق جانتے ہوں اور جہاں شہری اپنی ذمہ داری سے بھی واقف ہوں. ہمیں پاکستان کو صرف ایک خوبصورت ملک نہیں بنانا, ہمیں اسے ایک خوبصورت, منصفانہ, تعلیم یافتہ وہ قانون کی حکمرانی والا ملک بنانا ہے. ہمیں پاکستان ایک مضبوط, منصفانہ, تعلیم یافتہ اور قانون کی حکمرانی والا ملک بنانا ہے. نوجوانوں, پاکستان کے نوجوانوں, پاکستان کا مستقبل آپ ہیں. آج پاکستان کی آبادی میں نوجوانوں کا بڑا حصہ ہے. یہ نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہیں. اگر ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کرے گا, ہنر سیکھے گا, ٹیکنالوجی استعمال کرے گا, کاروبار کرے گا, قانون کا احترام کرے گا اور اپنے ملک کے لیے مثبت سوچ رکھے گا, تو پاکستان آگے بڑھے گا. آزادی کا مطلب قانون کی حکمرانی بھی ہے. ہم آزادی کا جشن ضرور منائیں, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آزاد قوم کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے. رول آف لا, قانون کی حکمرانی. رول آف لا, ایک مضبوط ملک وہ ہوتا ہے جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو, جہاں طاقتور بھی قانون کا احترام کرے, جہاں کمزور کو بھی انصاف ملے, جہاں شہری اپنے حقوق جانتے ہوں اور جہاں شہری اپنی ذمہ داریوں سے بھی واقف ہوں. ہمیں پاکستان کو صرف ایک خوبصورت ملک نہیں بنانا, ہمیں اسے ایک مضبوط, منصفانہ, تعلیم یافتہ اور قانون کی حکمرانی والا ملک بنانا ہے. نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں. آج پاکستان کی آبادی میں نوجوانوں کا بہت بڑا حصہ ہے. یہ نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہیں. اگر ہمارا نوجوان تعلیم حاصل کرے گا, ہنر سیکھے گا, ٹیکنالوجی استعمال کرے گا, کاروبار کرے گا, قانون کا احترام کرے گا اور اپنے ملک کے لیے مثبت سوچ رکھے گا, تو پاکستان آگے بڑھے گا. ہمیں اپنے نوجوانوں کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان کا مستقبل آپ ہیں, پاکستان کا مستقبل آپ ہیں, پاکستان کا مستقبل آپ ہیں, بلکہ ہمیں انہیں
موقع بھی دینے ہوں گے، بلکہ ہمیں انہیں موقع بھی دینے ہوں گے، تعلیم کے موقع، روزگار کے مواقع، تعلیم کے مواقع، روزگار کے مواقع، کاروبار کے مواقع، بلکہ ہمیں انہیں مواقع بھی دینے ہوں گے، تعلیم کے مواقع، روزگار کے مواقع، کاروبار کے مواقع، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا ماحول جہاں محنت کرنے والے آگے بڑھ سکیں۔ ہمیں اختلاف کرنا ہے، دشمن نہیں بننا، ہمیں اختلاف کرنا ہے، دشمن نہیں بننا۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں مختلف سیاسی خیالات ہو سکتے ہیں، لوگ مختلف جماعتوں کو پسند کر سکتے ہیں، مختلف نظریات رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، ہم حکومت کی پالیسی پر تنقید کر سکتے ہیں، ہم اداروں سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ملک، اپنے معاشرے اور دوسروں کا احترام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ Disagreement does not have to become altered. Disagreement does not have to become altered. اختلافات کو نفرت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی اور اقلیتوں کے حقوق۔ پاکستان کی ترقی اس وقت مکمل ہو گئی جب یہاں رہنے والا ہر شہری کو قانون کے مطابق اپنے حقوق حاصل ہوں گے۔ ایک مضبوط ریاست اپنے شہریوں کی حفاظت کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، زبان، علاقے یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ پاکستان کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہر شہری اپنے آپ کو مضبوط اور باعزت محسوس کرے۔ قربانی دینے والوں کو خراج عقیدت۔ آج اس موقع پر ہمیں ان تمام لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، وہ مائیں جنہوں نے اپنے بیٹے کھوئے، وہ بہنیں جنہوں نے اپنے بھائی کھوئے، وہ بچے جنہوں نے اپنے والدین کھوئے، وہ خاندان جنہوں نے اپنے گھر اور زمینیں چھوڑ دیں، وہ لوگ جنہوں نے مہاجر کیمپوں میں مشکلات برداشت کیں، اور وہ لاکھوں انسان جنہوں نے ایک نئے مستقبل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں، پاکستان کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے ان شہداء کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ آج ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں مضبوط ماحول میں حاصل ہے، اور اس تحفظ کے پیچھے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جو وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے گئی۔ ان تمام شہداء کو ہمارا سلام۔ پاکستان سے محبت صرف نعرہ نہیں میرے عزیز دوستوں، پاکستان سے محبت صرف یہ نہیں کہ ہم 14 اگست کو سب کپڑے پہنیں، صرف یہ نہیں کہ گاڑی پر جھنڈا لگائیں، صرف یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پر پاکستان زندہ باد لکھ دیں۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن اصل حب وطنی اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ رشوت سے انکار کرتے ہیں، جب آپ جھوٹ سے بچتے ہیں، جب آپ کسی کا حق نہیں مارتے، جب آپ قانون کی پابندی کرتے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جب آپ اپنے ملک کے وسائل کو ضائع نہیں کرتے، جب آپ صفائی کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ یہ سب حب وطنی ہے۔ اینڈ دیٹ فردر مور، ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب شاید ملک کی حکومت نہیں چلا سکتے، ہم شاید بڑے فیصلے نہیں کر سکتے، لیکن اپنی زندگی کے فیصلے ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک شخص ایماندار بن سکتا ہے، ایک طالب علم محنت کر سکتا ہے، ایک استاد اپنا فرض ادا کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، ایک وکیل قانون کی بالادستی کے لیے کام کر سکتا ہے، ایک تاجر ایماندار کاروبار کر سکتا ہے، ایک صحافی سچ بول سکتا ہے، اور ایک یوٹیوبر صرف بھی مثبت اور ذمہ دارانہ مواد بنا سکتا ہے۔ اگر کروڑوں لوگ اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کریں تو ملک خود مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہماری ذمہ داری آج 14 اگست کے موقع پر ہمیں صرف یہ نہیں کہنا چاہیے پاکستان زندہ باد، بلکہ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہیے، میں پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ یہ سوال ہر پاکستانی کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کر
دیں تو شاید پاکستان کی اصل تبدیلی وہیں سے شروع ہوگی۔ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کر دیں تو شاید پاکستان کی اصل تبدیلی وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ پاکستان کا مستقبل۔ میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پر امید ہوں۔ میں پاکستان کا مستقبل کے بارے میں پر امید ہوں کیونکہ میں نے اس ملک میں ایسے نوجوان دیکھے جو محنت کرنا چاہتے ہیں، ایسے طلباء دیکھے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے کاروبار لوگ دیکھے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایسے ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل، استاد، صحافی اور مزدور دیکھے جو اپنی اپنی جگہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مسائل بہت ہیں لیکن پاکستان کے امکانات بھی بہت ہیں۔ ہمیں مایوس نہیں بلکہ اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں نفرت نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں صرف تنقید نہیں بلکہ کردار کی ضرورت ہے، ہمیں مایوسی نہیں بلکہ اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں نفرت نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں صرف تنقید نہیں بلکہ کردار کی ضرورت ہے۔ ایک آخری پیغام۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے پاکستانیوں، اس سے پہلے میں آپ کو اپنی ایک آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں۔ آج سے 2 سال قبل 14 اگست کے موقع پہ مجھے ایک ایسے انسان سے ملاقات ہوئی جس نے آزادی کے وقت خود وہ حیات تھا، اس نے آزادی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ شخص جس نے آزادی میں بہت کچھ لٹایا، اپنے گھر والوں کو لٹایا، میں آپ کو اس کی کہانی مختصراً سناتا ہوں۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص اپنی زندگی بھر کی کمائی سے بنا ہوا گھر، اپنی زمینیں، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار اور اپنی یادیں چھوڑ کر صرف اس امید پر ایک نئے ملک کی طرف سفر شروع کرتا ہے کہ وہاں وہ آزادی اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے گا۔ 1947 ایسے بے شمار خاندانوں نے یہی فیصلہ کیا۔ کسی نے اپنا گھر چھوڑا، کسی نے اپنی دکان، کسی نے اپنی زمین اور کسی نے اپنے عزیز و اقارب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگ پیدل، ٹرینوں اور قافلوں کے ذریعے پاکستان پہنچے۔ راستہ آسان نہیں تھا لیکن پاکستان پہنچنے کی امید نے انہیں آگے بڑھنے کے حوصلے دیے۔ اور جب ہم سبز ہلالی پرچم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف جشن نہیں منانا چاہیے بلکہ وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس پرچم کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں موجود ہیں۔ اگر آپ کے خاندان کے بزرگ نے 1947 میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی تھی تو ان سے ان کی کہانی ضرور سنیے۔ ان کے پاس شاید ایسی یادیں ہوں جو کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ پاکستان صرف ایک ملک کا نام نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی امانت ہے۔ آج 14 اگست کے موقع پر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی قدر کریں، قانون کی پاسداری کریں، محنت کریں اور پاکستان کو مزید مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو جب وہ انسان مجھے پاکستان کی کہانی سنا رہا تھا، اپنے گھر برباد ہونے کی کہانی سنا رہا تھا، تو اس کی آنکھیں آبیدہ ہو گئیں، ایسے جس سے ابھی یہ اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے اپنا بھائی کھویا تھا، اس شخص نے اپنی بہن کھوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایسے بہت سی کہانیاں پاکستان میں اور ہندوستان میں موجود ہیں۔ وطن حاصل کرنا بہت مشکل تھا، وطن کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ اب میں اپنی ویڈیو پر ایک آخری پیغام دیتا ہوں۔ میرے عزیز پاکستانیوں، اگر آج جب ہم سبز ہلالی پرچم دیکھیں تو صرف اس کی خوبصورتی نہ دیکھیں، اس پرچم کے پیچھے موجود قربانیوں کو بھی یاد کریں۔ جب قومی ترانہ سنیں تو صرف الفاظ نہ سنیں، اس کے پیچھے موجود قومی جذبے کو محسوس کریں۔ جب پاکستان زندہ باد کہیں تو اپنے دل سے کہیں اور پھر اپنے آپ سے وعدہ کریں، میں اپنے ملک کے قانون کا احترام کروں گا، میں اپنے کام میں ایمانداری اختیار کروں گا، میں اپنے بچوں کو تعلیم دوں گا، میں دوسروں کے حقوق کا خیال کروں گا، میں نفرت کے بجائے اتحاد کو فروغ دوں گا، میں اپنے حصے کا پاکستان بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہی ہمارا عزم ہے، پاکستان سے محبت۔ Pakistan is not just a piece of land. Pakistan is a dream that was built with sacrifice, courage, determination and hope. Millions of people give up their homes, their possessions, and in many cases they leave so that future generations could live with freedoms and delight. Today we are that generations and now the responsibility in ours
Let us not only celebrate Pakistan, let us build Pakistan, let us respect the law, let us promote education, let us support hard work, let us stand against corruption, politics, and injustice. And above all, let's us remind us the peoples who sacrifice everything for this country. May Pakistan remain peaceful, pure, strong, and united. So Pakistan is not just a piece of land. Pakistan is a dream that was built with sacrifice, courage, determinations, and hopes. Millions of people give up their homes, their possessions, and in many cases they leave so that future generations could live with freedoms and rights. Today we are that generations, and now the responsibility is ours. Let us not only celebrate Pakistan, let us build Pakistan. Let us respect the law. Let us promote education. Let us support hard work. Let us stand against corruption, hatred, and injustice. And above all, let us remind us the people who sacrifice everything for this country. May Pakistan remain peaceful, prosperous, strong, and united from all of us. And Muhammad Hassan Fayaz, I wish you and your families a very happy Independence Day. From all of us at Muhammad Hassan Fayaz, I wish you and your families a very happy Independence Day. Pakistan Zindabad. Long life Pakistan. Thank you for watching. If you enjoy this video, please like, share, and subscribe to Muhammad Hassan Fayaz for more information, education, legals, and practical content. Stay proud, stay united, stay responsible. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.